बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून थुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व शियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि खुसूसन अला वारिस कमालिहि व गौसिना अल-गौसिल आज़म सय्यिदना शेख अब्दुल क़ादिर अल-जैलानी व सय्यिदना मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी व सय्यिदना अबुल हसन अली अश-शाज़िली रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन। मोहतरम बुजुर्ग और मौज़ूद सामईन किराम, इंशाअल्लाह आज सूरह बकरा की 55 और 56वीं आयत की तफसीर होगी इंशाअल्लाह ताला। अगरचे कि ये आयत का ताल्लुक़ वाक़े से पहले का है, लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपना जो फेवर है वो बता रहा है, अपनी जो शान करीमी है उसका ज़िक्र फरमा रहा है। और ये वाक़या यानी बनी इसराइल जो गौशाला परस्ती में मुब्तला हो गए थे उनके मुतालिक है। फिर बाद में वो तौबा तो बाद में हुई, कत्ल तो बाद में हो, लेकिन ये वाक़या पहले अगरचे कि आयतें बाद में आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि और जब तुमने कहा ऐ मूसा हम आप पर हरगिज़ ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को आँखों के सामने बिल्कुल आश्कारा देख लें, बस उस पर तुम्हें बिजली कड़क ली और तुम्हें आ लिया और तुम ये मंजर देख रहे थे। तुम बअसनाकुम बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। ये लफ्ज़ी तर्जुमा था इमाम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इसकी तफसीर में मुख्तसर ये फरमाते हैं कि वइज़ क़ुल्तुम यानी तुम जब कहा, वक़द क़ुल्तुम जब तुमने कहा कि ऐ मूसा हम सब्र नहीं करेंगे, यानी हम तस्दीक़ नहीं करेंगे जब तक कि हम अल्लाह को ना देख लें। मुआयनत कमा रायत यानी प्लेनली हम अपने यानी नेकेड आई से अल्लाह को ना देख लें, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला कि वो जो तजल्ली थी, वो जलाल जो था जिसकी एक बिजली कड़की और तुम्हें आ लिया, यानी तुम जलकर खाक हो गए, यानी तुम्हारा वजूद ही ख़त्म हो गया था। तुम तंजुरून और ये तुम देख रहे थे कि अपने आप को जलते हुए, और फिर तबाह भी हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है सुम्मा बअसनाकुम, फिर तुम्हें हमने रिवाइव किया, तुम्हें जिंदा किया। फ़अहयैना यानी इसकी तफसीर में फरमाते हैं हमने हयात बख्शी, मिन बअदि मौतिकुम मौत आने के बाद तुम्हें हमने जिंदा किया, यानी हरक़कुम यानी आफ्टर बर्निंग यानी बहुत जल जाने के बाद। लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर चीज़ तुम देख ली आँखों से। सुभान अल्लाह। तो ये एक लफ्ज़ी यानी उसका मुख्तसर सी तफसीर हज़रत सय्यदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया। तफसीर जलालैन में ख़ुद भी इस तरीक़े से है। वाक़या कुछ इस तरीक़े का है कि जब हज़रत इसको इमाम मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं और उसको नक़ल किया, इब्न कसीर ने भी, क़ुरतुबी ने भी, सब ने इनको फॉलो किया इसमें। और कि फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्न इसहाक़ रहिमहुल्लाह का बयान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम की तरफ जब पलटे और देखे कि बछड़े की पूजा कर रहे हैं वो लोग, यानी गौशाला परस्ती पे पड़ गए। जब वो बड़े जलाल में आए कि फिर क्या किया जाए, तो आपने क्या किया, 70 लोगों को फिर अल्लाह की बारगाह में ले गए। 70 ऐसे लोग थे जो काबिल तरीन अपने आप को यानी वो काबिल माने जाते थे उनमें, बनी इसराइल में 70 लोगों को साथ ले गए। और जब वहाँ कोह तूर पर गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मूसा हम अल्लाह से तुम जो बात करते हो हम वो सुनना चाहते हैं। तो उसकी उन्होंने ज़िद की। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छी बात है। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के पास गए, एक अबर का सा टुकड़ा जो है आपको आ घेरा, और अचानक अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान और आपके और अल्लाह के दरमियान बातचीत होने लगी। उससे ये हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो पेशानी है बहुत चमकने लगी, और ऐसी चमकी कि ये लोग ताब नहीं ला सके, अपनी नज़रें झुका लिए। और यही वजह थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पेशानी को ढांका करते थे। आपसे जो नूर निकलता था वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अंबिया इकराम की शान है, वो एक कम्युनिकेशन मेथड किसी न किसी ज़रिए से होता है। और सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات چیت ہوئی اور یہ سن رہے تھے. اب جب بات چیت ہو گئی اور وہ اب ابر کا سایہ ہٹ گیا, اب ضد کرنے لگے کہ جیسا اب ہم اللہ کو دیکھیں گے کہ ہم آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے, ہم تصدیق ہی نہیں کریں گے, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, معجزات دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ایک حد بھی نہیں, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ایسا ہے کہ ایک بلی کڑکی اور سب کے سب کو جلا ڈالی اور سب مر گئے. اب جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام, یہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام, احادیث میں آیا اس کا ذکر کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ یا اللہ اگر میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا, یہ 70 آئے تھے سب کے مر گئے. تو آپ کی جو دعا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل میں ان کو زندگی بخشی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, کہ پھر بعثت ہوئی, پھر سے ان کو ریوائیو کیا, پھر سے ان کو حیات بخشی گئی, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کو ایسے اسٹیشنز پہ رکھا ہے کہ وہ اگر دعا کرے تو مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے ان کو بعض ایسے ان کے مقامات ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مغفر رکھتا ہے, لیکن اس مقام پر ہوتے ہیں کہ دعا سے انبیاء اکرام کے مردے بھی جی جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال اس پہ میں آپ کے آگے عرض کروں گا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی روحیں ان پر لوٹ آئی, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا, کیونکہ موت آنے کے بعد ایک چھوٹا سا انسان کو ایکسیڈنٹ ہو جائے, بچ جائے تو ارے بھائی اللہ کا کرم ہے, میں موت کے منہ میں جا کے آیا, ایک بڑا اس کے لیے, لیکن ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی, اور بڑی بات ہونا بھی چاہیے کہ ایک زندگی, اور زندگی میں دنیا میں موت آنے کے بعد پھر ایک کئی سی زندگی, اللہ تعالیٰ موت کے بعد تو پھر ایک دوسری دنیا میں لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل میں دنیا میں لایا ان کو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار طلب کرنا جائز ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعض آیتوں میں آئے گا کہ دیدار کی طلب کی تھی. یہ بات ہے تجلی, کہ وہ تجلی سے یہ ہوا کہ پورا پہاڑ جل گیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں جلے, کیونکہ آپ کی نور نبوت ہے, اور وہاں پر ان کی خواہش کچھ اور تھی. یہاں پر ان کا دل میں عناد تھا, ایک بغض تھا, یا ایک پاورسٹی تھی, ایک انریزنیبلنس تھا ان کے اندر کہ وہ چیز مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم ایسی چیز اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونے والی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کو چیلنج کرنے کی بات ہے, نعوذ باللہ. جیسا ابدال کا طریقہ ہے, سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں نا, اور جب ان کی بات نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے توبہ کرتے تھے, یا اللہ ہم نے آپ سے ایسی چیز مانگ لی جو آپ کی مرضی کے خلاف تھی, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. استغفار کرتے اور توبہ کرتے, یہ مقامات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے. تو ایسی چیز ہمیں نہیں مانگنا چاہیے, بس یا اللہ جو خیر ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہترین دعا ہے, تمام کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے. دنیا میں حسنات رکھ دے, آخرت میں اب اور چاہیے کیا, اور عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہمیشہ. تو بہرحال اب اس کے بعد علماء اکرام اس میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, جو امام طبری اس کے اوپر بڑی, اور اسی کو فالو کیا امام قرطبی وغیرہ نے بھی, کہ بھی جب موت آ گئی, آنے کے بعد پھر وہ مکلف رہے کیا, مکلف یعنی ریسپانسبلٹی رہی کہ ان کے پاس, کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اوپر سے ریسپانسبلٹی نہیں رہتی کہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا زکوٰۃ دی, یہ چیزیں ریسپانسبلٹی دنیا کی زندگی میں. موت آنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے کے بعد پھر ان کے اوپر ضروری نہیں کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے. یہ اور بات ہے کہ عالم برزخ میں بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے مقامات والے بھی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب اس کے متعلق امام طبری وغیرہ فرماتے ہیں کہ امام قرطبی یہی بات فرماتے ہیں کہ ان پر ایک عذاب تھا جو آ کر چلا گیا. اب پھر چونکہ دنیا میں اٹھے تو پھر وہ مکلف رہے, مکلف یعنی ریسپانسبل رہے, ریسپانسبلٹی ان سے اٹھائی نہیں گئی. یہ ایک بات ہے. اب ان آیتوں سے تو مسائل کئی حل ہو جاتے ہیں, ہزاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں, لیکن دو مسائل جو قابل غور ہیں کہ اللہ کا دیدار, اور دوسرا دنیا میں کسی کو زندگی ملنا, کہ ان کو زندہ کرنا. تو پہلا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں, خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اس انداز میں پیدا کیا کہ اس کی نور کو برداشت نہیں کر سکتا ہو. اور اللہ کا دیدار حق ہے, وہ تو ہونے والا ہے, ہر مومن کو ہونے والا ہے جنت میں.
اور اسی آیت کو لے کر معتزلہ ایک ایسا فرقہ نکلا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا دیدار ناممکن ہے، جس کے بعد لوگ بحث بھی کرتے ہیں اور عقیدے کا حصہ بھی ہوگا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، اور خواب میں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور جو اپنی حیثیت ہے اس کے نور کی شعائیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ہم اس کو کوئی مثال نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، کسی مثال سے پاک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کہا ہے تو وہ بے شک ہاتھ ہے، لیکن اس کے شائع نشان ہے، اس کا چہرہ ہے تو اس کی شائع نشان ہے، ہم ایسی شکل نہیں بنا سکتے۔ ہاتھ ہے، شکل بنا دی، نعوذ باللہ، ماننے بیٹھے تھے اللہ کو، بنا بیٹھے بت، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز نہیں۔ بعض لوگ ہیں رکھتے ہوں گے عقیدہ ایسا، الیاذ باللہ، ان کا اسلام سے علماء کرام نے ان کی بڑی تردید فرمائی، اور وہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل بنا دینا۔ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، کیونکہ زمانہ اور مکان ہمارے پر ہوتا ہے، زمانے کے لحاظ سے ہم چینج ہوتے ہیں، بچپنے سے بوڑھا، بوڑھے سے یعنی بچپنے سے جوان، جوان سے بوڑھا، یہ چینجز آتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ بہرحال تو امام نصفی جو ہمارے امام ہیں عقائد میں، عقائد نصفیہ بڑی مشہور ہے، ان کی جو ایک تفسیر ہے مدارک التنزیل، اس میں فرماتے ہیں کہ معتزلہ چونکہ اس آیت سے نفی کرتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ناممکن ہے، خواہ وہ جنت میں ہی کیوں نہ ہو، بلکہ جنت میں بڑی نعمتوں میں اللہ کا دیدار ہے۔ تو آپ 3 جواب دیتے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اول یہ ہے کہ یعنی جو لوگوں کو سزا ملی وہ دراصل ان کے انکار پر ملی۔ اللہ کا دیدار تو حق ہے، لیکن وہ جو انکار اور انہوں نے جو چیلنج کیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم نیرے آنکھوں سے، نیکڈ آئی سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، یہ ایک ریزن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیفیت کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، حتیٰ کہ آپ کے ید بیضا کو دیکھا، جب مارا پانی پر تو راستے نکل گئے، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا جواب ہے اس کا کہ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ نہیں مانیں گے، یہ پھر ایک ہٹ درمی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ رشد و ہدایت طلب نہیں کر رہے تھے، ایک پرورژن دل میں آ گیا، ایک خرافات دل میں آ گئے، اور یہ عناد، اور کیا کہنا چاہیے، فرماتے ہیں کہ استبل سوال تعانت و عناد، یعنی تعانت یعنی ہارڈ لائنر، اور کیا بولنا چاہیے انریزنیبلنس ہے ان کا، کہ ایسی چیز کر رہے تھے، ان تینوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اس سے۔ اور یہ دنیا میں ناممکن ہے کہ اللہ کا دیدار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیدار کی خواہش کی تھی، میں نے جیسا آپ کے سامنے عرض کیا، تو اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کیا جاتا۔ ادراک اور رویت میں فرق ہے۔ ادراک یعنی کمپریہنڈ کرنا، اپنی آئی سائٹ کے اندر لینا، رویت یعنی دیکھنا، یہ 2 چیزوں میں فرق ہے۔ اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، دیکھا جا سکتا ہے جنت میں، جیسا ادراک کرنے کے معنی کیا ہے، حضرت بیٹھے ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں اپنی آنکھوں میں ادراک کر لے رہا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک، یہ ادراک کر لیا میں نے، اپنے آئی ویژن میں لے لیا اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے، اسراء و معراج سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرف فرمایا تو ادراک نہیں کیا، اللہ کو دیکھا انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے، رأیت ربی بعینی و بقلبی، سرکار فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کی آنکھوں سے، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز کا انکار ہرگز نہیں، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، جس کا اور قرآن کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو کمپریہنڈ نہیں کرتے، اپنے آئی سائٹ پہ نہیں کر سکتے اللہ کو، بلکہ وہ سب کو لیا ہوا ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سب کو سمیٹا ہوا ہے اپنے قدرت میں، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، بے شک وہ بہت ہی باریک بین و باخبر ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کو جلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدوں میں وہ شان دیا ہے کہ مردوں کو جلا سکتے ہیں، اصل جلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی قابلیت نہیں ہے،
یہ میری اپنی ذاتی نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے، ہر چیز اللہ کی عطا سے ہے. ایک پلک بھی ہم جھپکتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اس کی عطا سے ہے، اپنی ذات سے کوئی نہیں ہے، خواہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہو. انا اعطینا کل کوثر، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے عطا کر دیا. آتینا نہیں، آئین کے ساتھ آتینا، ہم نے عطا کر دیا، یعنی مالک کر دیا آپ کو خیر کثیر کا. سبحان اللہ. تو یہ چیز کو سمجھنا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ مردے دنیا میں بھی جی سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھ لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا جو اعلان فرمایا، معجزات کا، کہ میں پیدائشی مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے جو برس والے ہوتے ہیں، لیپروسی والے، ان کو اچھا کر سکتا ہوں، اور احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردوں کو جلا سکتا ہوں اللہ کی اجازت سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقامات بخشتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی اللہ سے، اللہ ربی ارینی کیفا تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تو مردوں کو کیسا جلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں کوئی یقین نہیں؟ کہا کہ میرے کو تو یقین ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، کہ میرے اطمینان قلب کے لیے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو کاٹو، ان کے ہیوز جو ہے یعنی کیا کرنا چاہیے پہاڑوں پہ ڈال دو، پھر ثم ادعوہن، پکارو انہوں. پتا چلا کہ پکارا جا سکتا ہے، مردوں کو پکارا جا سکتا ہے. قرآن بتا رہا ہے مرنے کے بعد وہی پرندوں کو، اشرف المخلوقات نہیں ہے، گراؤنڈ آف دا کریشن نہیں، پکارو، ثم ادعوہن، ان کو پکارا گیا. اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، یہ قرآن کی وجہ سے ہے. ثم ادعوہن، پکارو، تو کیا ہوگا؟ وہ دوڑے چلے آئیں گے. قرآن فرما رہا ہے. تو ہمارا عقیدہ قرآن سے استنباط ہے. تو کہنے کی بات سے کئی باتیں نکل جاتی ہیں، تو یہ پکارنے سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. ماشاءاللہ گجرات میں بھی کچھ بزرگ ہیں، دریائے دولہا بول کے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو انہوں نے زندہ کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کو قبروں سے نکالا اور ان کو کلمہ پڑھایا اور اس کو نقل کیا. ذہب کثیر من الحفاظ المحدثین، یعنی بہت کثیر محدثین نے اس کو ذکر کیا، جیسا کہ ابن شاہین نے، حافظ ابی بکر خطیب بغدادی، سہیلی نے، قرطبی نے، محب تبری نے، ناصر الدین ابن منیر نے، کئی محدثین نے ان کو نقل کیا. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اجداد جو زمانے فطرت میں تھے. فطرت یعنی ایک سسپینشن کا ٹائم تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور آقا دو جہاں کے درمیان 500 سال کا فرق ہے، اور اس کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یعنی دنیا کا ایک نیچر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولا، کہ ہم ان کو، اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو نہ بھیجے. کوئی رسول آیا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کو بڑا پاک رکھا، اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اصلاب طاہرین میں سے، وہ نجس کوئی نہیں آیا. نجس انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہوتے ہیں نجس ہوتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں میں پاک اسلاف سے پیدا ہوا ہوں. اللہ اکبر. تو سرکار سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی کافر نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے، آواز دیا، انہوں نے قبروں سے فرماتے ہیں کہ ان اللہ احیا لہ صلی اللہ تعالیٰ اب وہی فآمنا بھی، وہ اپنے قبروں سے نکلے اور ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کیونکہ بعثت کا تو زمانہ پایا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، اور اللہ نے ان کو پاک بھی کروا دیا. کیونکہ سرکار سرتاپا ہدایت ہے، اور یہ طاہر و مطہر ہے، اور یہ طاہر کسی نجس میں نہیں رہ سکتا. ہو گندگی اور بندگی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال بات سے بات نکل گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 عقیدے جو ہے، ایک تو مردوں کا جینا دنیا میں پاسبل ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں یہ طاقت رکھی ہے. بہرحال ایک آخری بات جو مجھ سے حکم دیا گیا کہ سفر کے مہینے کے متعلق باتیں عرض کروں. اول بات یہ ہے کہ سفر کا مہینہ دراصل جو منحوس مانا جاتا ہے وہ غلط بات ہے، بالکل غلط ہے، منحوس نہیں. ہاں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر بڑے بڑے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ان کا اپنا مشاہدہ ہے. مشاہدے سے کہتے ہیں کہ اس میں مہینے میں بلائیں اترتی ہیں. بلائیں اترنا کوئی بڑی بات نہیں. مومن ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے.
جب وہ نماز پڑھے روزہ رکھے. افلاس اور نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. وقت اور کسی جگہ کو بلیم کرنا نہیں چاہیے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ نحوست زندگی میں آئے گی. نحوست کسی مہینے سے نہیں ہے. بہرحال بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلائیں اترتی ہیں. جیسا عصر مغرب کے بعد کئی اجنہ اترتے ہیں اور منع کیا گیا کہ گھر کے باہر بچوں کو بھیجا جائے, یا یہ جو ٹوائلائٹ ٹائمنگ جو ہے نا, یہ افق پہ جب چاند شفق پہ کیا کرنا چاہیے, شفق کا جو ٹائم ہوتا ہے ٹوائلائٹ جسے کہتے ہیں, اس کے میں بچوں کو گھر میں رکھا کریں. یہ احادیث سے ثابت ہے. تو ایسی چیزیں ہیں. تو اسی طرح یہ مہینے میں شاید بلائیں اترتی ہوں کیونکہ ان کا اپنا مشاہدہ ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے وہ مقام پر رکھا تھا, وہ چیزیں دیکھا انہوں نے. اب جہاں تک مہینے کو منحوس کہنا, یہ کسی صوفی نے, کسی ولی نے, کسی محدث نے, کسی فقی نے نہیں کہا. یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ, اسے برکتیں سمیٹو, سبحان اللہ. اور سرکار کا ارشاد ہے, لا ادوا ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر, یعنی مرض جو ہے کنٹیجیس نہیں ہوتا. اور دوسری بات کیا ہے, ولا طیرہ, کوئی بدشگونی نہیں لینا چاہیے, ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے ایسا. ہاں غلط کام کرنے سے غلط چیزیں ہوں گی. اور دوسری بات کیا ہے, ولا حامہ, اور کوئی حامہ نہیں ہے, اور حامہ ابھی عرض کروں گا. اور دوسری بات کیا ہے, ولا سفر, مینس دیر از نو بیڈ اومن ان دی منتھ آف سفر. حامہ کے متعلق جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ حامہ کا اس زمانے میں عقیدہ ہے, جیسے امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حامہ اس کو کہتے تھے کہ جو الو جب آواز نکالتا تھا اس کو حامہ کہتے, اور کہتے کہ یہ بدشگونی ہے. اور آج بھی ہندوستان میں العیاذ باللہ, میں مسلمان کو دیکھا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کوئی گھر لینا چاہتے تھے, اس کے گھر پہ الو کو دیکھا تو انہوں نے گھر ہی خالی کر دیا, رہ کے گھر خالی کر دی. یہ مسلمانوں کا بتا رہا ہوں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی نفع و ضرر کا مالک نعوذ باللہ الو کو مان رہے ہیں وہ لوگ. استغفر اللہ العظیم. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. الو کو ایک حدیث میں ہے کہ الو کو منحوس نہ جانو, سرکار فرما رہے. نعوذ باللہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں جو برکتیں ہیں اس سے مالا مال فرما, اور جو نحوستیں ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اپنے کرم سے فضل سے ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے, جو آپ کی نظروں میں ہوں یا ہماری نظر میں ہوں یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں, یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف کر دے. آمین بجاہ النبی الامین و بحرمت شیخ عبد القادر الجیلانی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ.